नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म व मुहतशम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, चैनल 5 पर आप खुसूसी नशरियात मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और आज हम योम सय्यदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर गुफ्तगू करने का शर्फ़ हासिल करेंगे। लेकिन मैं एक वाक़े से आगाज़ करना चाहूँगा। सर्दियों की तवील ठिठुरती हुई लंबी रात, स्याह रात, और उस रात के पहर कोई शख्स है जो गलियों में चहलकदमी कर रहा है। यकायक एक घर से रोने की आवाज़ आती है। वो शख्स दरवाज़ा खटखटाता है और ख़ातून खाना बाहर आती है, उनसे पूछता है कि भाई बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो वो ख़ातून खाना कहती हैं, वो ख़ातून कहती हैं कि जनाब बच्चे भूख से बिलबिला कर रो रहे हैं। तो वह शख्स कहता है कि मुझे नज़र आ रहा है सामने हंडिया है और हंडिया चूल्हे पर है और उसमें कुछ चम्मच मौजूद है, इसका मतलब है कुछ पक रहा है। तो वह ख़ातून बड़े तासुफ़ के साथ कहती हैं कि उस हंडिया में पत्थरों के अलावा कुछ नहीं है, चंद पत्थरें मैं हिला रही हूँ ताकि बच्चे नफसियाती तौर पर ये समझे कि अभी खाना पका, अभी पका, और इस इंतज़ार के अंदर बिल आखिर वो थक हार कर सो जाएंगे। तो नफसियाती हरवा मैंने इस्तेमाल किया है, हंडिया के अंदर पकाने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही ये बात वो शख्स सुनता है, उसके चेहरे पर शिकन आ जाती है, तासुफ़ नमूदार होता है, तेज़ी के साथ वापस पलटता है, बैतुल माल आता है और आकर एक बोरी के अंदर अशियाए खुर्दनोश जमा करता है और अपने खादिम से कहता है कि इसे मेरे कंधे पर लाद दो। वो खादिम कहता, हुजूर ये मौका मुझे दीजिए, ये मैं अपने कंधे पर लाद कर ले जाता हूँ। तो वह शख्स कहता, आज तो तुम मेरा बोझ उठा लोगे, ये बताओ क्या कल क़यामत में भी तुम मेरा बोझ उठा सकोगे। वो खादिम की निगाहें नीची हो जाती हैं, इसलिए कि क़यामत वाले दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर आदमी अपना बोझ उठाएगा। चुनाचे अपने कंधे पर वो बोरी लाद कर 2 किलोमीटर का फासला तय करते हुए उस खातून, उस औरत के घर में आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो सामान देते हैं, कहते हैं जल्दी जल्दी खाना पकाओ, बच्चों को खिलाओ। वो खातून खाना पकाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, तो रोते हुए बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं और उधर उस औरत के चेहरे पर तशक्कुर इम्तिनान की कैफियत आती है और वह शख्स, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। और वह खातून कहती है, ए नेक शख्स, खलीफा तो तुझे होना चाहिए, ना कि उमर बिन खत्ताब को, तूने मेरे बच्चों की भूख मिटा दी है। तो वह शख्स मुस्कुराता हुआ वापस शादां, कामयाब और कामरान वापस लौट जाता है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये शख्सियत कौन थे जो रातों को गलियों में गश्त कर रहे हैं। जी ये इंसान दोस्त, ये पै करे हिल्म व शफ़क़त, ये पै करे महब्बत व मवद्दत, ये पै करे जुरत व बसालत, ये पै करे इल्म व हिकमत, ये पै करे फ़हम व फ़िरासत, और पै करे शुजाअत व शहामत, और पै करे शराफ़त व नज़ाफ़त। खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफ़ा दोयम, मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब अबू हफ्स उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अर्दहा थे, जो रात को गलियों में गश्त करके अपनी रियाया की खबरगिरी करते हुए नज़र आते हैं। 26 लाख स्क्वायर माइल्स के हाकिम गलियों में गश्त कर रहे हैं। आज का नौजवान, आज का बच्चा जब ये बात सुनता है तो उसके जहन में आती नहीं, इसलिए कि हुक्मरान 26 लाख स्क्वायर माइल्स तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर चंद हज़ार स्क्वायर माइल्स के हाकिम भी ऐसे हैं। साहब क्या शाहाना प्रोटोकॉल है उनका, क्या उनके महल्लात हैं, क्या पैलेस है, क्या थ्रोन है, क्या क्राउन है, और साहब क्या वहाँ पर बाकायदा फ़ौज मौज ज़फ़र है जो उनके प्रोटोकॉल के अंदर उनकी हिफाजत में उनसे पहले गाड़ियाँ दौड़ाते हुए नज़र आते हैं। लिहाजा आज का नौजवान क्या यकीन करेगा इस बात पर
کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہمارے اکابر ایسے تھے، ہمارے اسلاف ایسے تھے، ہمارے رہنما ایسے تھے، ہمارے زعماء ایسے تھے، ہمارے خلفاء ایسے تھے جو گلیوں میں گشت کرتے تھے، اور ان کا لباس کیا ہوتا تھا؟ موٹا کھردرا لباس جس پر جگہ جگہ پر پیوند لگے نظر آتے تھے۔ اس لیے قاری عثمان حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت عمر کے لباس پر 70 پیوند لگے ہوئے شمار کیے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ! اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا حاکم، اتنے بڑے خلیفہ، لیکن لباس کھردرا اور اس پر پیوند لگے ہوئے، کون آج یقین کرے گا؟ لیکن یقین ہے کہ ہمارے خلفاء ایسے تھے۔ یہ افسوس کہ ہم ان کے طرز عمل، ان کے اسوہ اور ان کی سنتوں کو، ان کے انداز کو، ان کے طریق کو ہم نے اپنایا نہیں۔ آج ہم غیر سے اپنے نظریات کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اپنے اسلاف سے ہم نے چشم پوشی کر لی ہے۔ یہ ایگزامپل ہے، آج کی دنیا میں موجود نہیں، لیکن ہمارے اکابرین ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ اور ناظرین کرام، وقت کا وہ عظیم خلیفہ، وقت کا وہ عظیم عاقل بغیر کسی پروٹوکول کے نہ صرف خبرگیری کر رہا ہے، بلکہ عالم اس کا یہ ہے کہ اس کی ہیبت کا عالم یہ ہے۔ کہاں تو اتنی سادگی، اور کہاں ان کی ہیبت و جلالت کا عالم یہ کہ اطراف و اکناف میں، مصر میں، شام میں اور دیگر علاقوں میں جو گورنر ہوا کرتے تھے، کوفہ کے گورنر، وہ اس طرح جلالت عمری سے لرزتے تھے کہ گویا حضرت عمر مدینہ نہیں بلکہ ان کے سر پر کھڑے ہیں۔ اور دوسری طرف دو ایمپررز اور ایمپائرز اور ان کے ایمپررز، پرشین ایمپائر ہو یا پھر بیزنٹائن کنگز ہوں، وہ اس طرح حضرت عمر بن خطاب سے ان کے محلات اور وہ خود لرزہ اندام ہوتے تھے کہ عمر کا نام ہی کافی و شافی ہوا کرتا تھا۔ سادگی اتنی کہ لباس پر پیوند، اور جلالت ایسی کہ سپر پاور لرز رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ سادگی کی طاقت تھی، یہ کفایت شعری کی طاقت تھی، یہ ایمان پر چلنے کی طاقت تھی، یہ اسلام کو اپنانے کی طاقت تھی، یہ نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنے عملی زندگی میں رائج کر کے اپنے قالب اور قلب کو اسوہ حسنہ میں ڈھالنے کی طاقت تھی، جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما وارضہما بے شک بدرج اولا ان میں نظر آتی ہے۔ سچ کہا افقہ الناس، فقیہ اسلام جناب سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی، ان کا ہجرت کرنا اسلام کی نصرت تھی، اور حضرت عمر کی خلافت سراپا رحمت اور برکت تھی۔ اور بے شک کیوں نہ ہو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ایسی ہی ہے۔ اور پھر شاعر مشرق علامہ اقبال پکار اٹھے، یہ سحر جو کبھی فردا ہے اور کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، لیکن وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے وہ بندہ مومن کی اذاں سے پیدا، ہوتی ہے وہ بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ محترم ناظرین کرام، جتنے بھی لوگ اسلام لائے ہیں وہ ساری کے سارے مرید اسلام ہیں، یعنی اسلام کی انہوں نے تمنا کی، ارادہ کیا، حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے جو مرید اسلام نہیں بلکہ مراد اسلام ہے، بلکہ یوں کہیے کہ پوری کائنات مرید محمد مصطفیٰ ہے، اور حضرت عمر بن خطاب مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے خود دعا مانگی کہ اللہ مجھے عمر عطا فرما دے، عمر کو میرا غلام بنا دے، حلقہ بگوش اسلام کر دے۔ چنانچہ بہترین جو عمر تھا، مکے میں اور بھی عمر تھے، لیکن جو بہترین عمر تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس عمر کو قدم محمد مصطفیٰ میں لا کر قیامت تک کے لیے آسمان کا ستارہ بنا دیا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو کیا کیا؟ اللہ نے قرآن نازل کیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی
آپ کے لیے کافی ہے، یہ آپ کے غلام جس میں 40 عمر بن خطاب ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میرے غلام ہی میرے لیے کافی و شافی ہے، حالانکہ اللہ کافی و شافی ہے۔ لیکن رسول اللہ کے غلام کو بھی اللہ نے اپنی اس صفت میں، اس انداز سے اللہ نے مظہر بنایا کہ فرمایا جب 40 عمر آ گئے ہیں تو اب آپ فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر عبادت کریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے اور دار الارقم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دوسرے شیر خدا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور آپ نے پوچھا ہے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا اپنا ارادہ کچھ لے کر نہیں آیا، بلکہ جو ارادہ ہے وہ سرنڈر کرنے آیا ہوں، میں اپنا ارادہ رسول اللہ کے قدموں پر نچھاور کرنے آیا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں، قدموں میں گر کے قربان ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور پھر پہلی مرتبہ چشم فلک نے منظر دیکھا کہ 40 لوگوں کی جماعت ہے، ایک طرف شیر خدا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی برہنہ شمشیر بے نیام کرتے ہوئے، اور دوسری طرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شمشیر لے کر وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، وہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی صداؤں میں اس گھر سے نکل کر پروسیڈ کرتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف، اور پھر علل اعلان کعبہ کا طواف بھی کیا جاتا ہے اور مسلمان با جماعت نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اے عمر تم عمر تو ہو لیکن آج کے بعد تمہیں دنیا فاروق کہے گی۔ فاروق کا مطلب ہے حق و باطل کی تمیز، لہذا تمہارے آنے سے جو حق چھپا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اسے ظاہر کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد سے سیدنا عمر فقط عمر نہیں رہے، فاروق اعظم بن گئے۔ اور محترم ناظرین کرام دیکھیے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالی عنہ لگاتے ہیں، دیگر القابات لگاتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم فاروق اعظم کہتے ہیں۔ یہ اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کی تاریخ ہے، دستور ہے، ہسٹری آف دا ورلڈ از کہ جب بھی کوئی کانکرر جب بہت بڑا ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ گریٹ لگاتے ہیں، جس طرح الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم۔ کیوں؟ اس لیے کہ he conquered the whole or the half of the world. That is why he called Alexander the Great. وہ اس لیے کہلاتا ہے کہ آدھی دنیا پر اس نے حکومت کی، فتح کی، لہٰذا اسے فاروق اعظم، اسے سکندر اعظم کہا گیا۔ لیکن حضرت سیدنا عمر بن خطاب اور کتنی اسکوائر مائلز کو فتح کیا؟ کم و بیش 18 سے 20 لاکھ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے کم و بیش 26 لاکھ اسکوائر مائلز آپ نے فتح کیے، لہٰذا آپ تو سکندر اعظم سے بڑھ کر فاتح ہیں، اس لیے آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ اور شجاع و بہادر ایسے کہ جب ہجرت کا حکم آ گیا تو سب جو موقع ملا وہ اس طرف یا اس طرف، اور اکثر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس سے پہلے بھی خاموشی کے ساتھ ہجرتیں ہوئیں، لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا یہ شعر جب ہجرت کرنے جاتا ہے تو بڑے بڑے بہادر اور سورما مکہ میں موجود ہیں، لیکن آپ اعلان کرتے ہیں کہ جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو آئے عمر کا راستہ روکے۔ بڑے بڑے بہادر تھے، سورما تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے اس شعر کا راستہ روکتا، اور آپ ہجرت فرما کر جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی اللہ کے شعر، ان کی للکار، حق و باطل کی تمیز، حضرت عمر بن خطاب کی عظمت شان کو ہم بیان کرتے رہیں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر یوم فاروق اعظم، یکم محرم الحرام، آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور چینل 5 پر ہم اپنے ہیرو کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، شجاعت اور بہادری حضرت عمر بن خطاب کی اور انصاف عمر،
یہ پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن آپ رحم دل بھی بڑے تھے، بہت زیادہ دریا دل تھے۔ آپ لوگوں کی کفالت کا اہتمام کیا کرتے تھے اور راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جو گاؤں اور دیہاتوں میں لوگ موجود ہوتے ان کی بھی آپ لک آفٹر کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور جس کو جو ضرورت ہوتی تھی خود چل کر جا کر اس کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ آپ راتوں کو گشت کر رہے تھے، گھر میں ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ ایسا کرو، اس دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ بچی کہتی کہ اماں دودھ میں پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ کہا ملا دو، کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو اس بچی نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اماں جان عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب یہ بات سن رہے تھے، وہ اپنے گھر واپس لوٹے اور کہا کہ جاؤ، وہ بچی بڑی اچھی ہے، اپنے بیٹے کے لیے اس سے رشتہ مانگ لو۔ بلیو کیجئے، آپ یقین کیجئے، آج ہم اپنے بچوں کا رشتہ کرتے ہیں تو حسب و نسب دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، حسن و جمال دیکھتے ہیں، تعلیم دیکھتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ دیکھتے ہیں۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے بچے کے لیے کیا دیکھا؟ ایسی بچی کو دیکھا جس کی شکل نہیں دیکھی، فقط اس کی دیانت دیکھی، اس کی امانت دیکھی، خوف خدا دیکھا، کہا اس سے اچھا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج بھی اگر ہم عمر کے غلام بنیں اور اسی چیز کو پرائیورٹی دیں تو یقین جانیے کہ پھر اسلام ہمارے گھروں میں داخل ہو کر پوری طریقے سے، ہم مسلمان تو ہیں لیکن کتنا اسلام داخل ہے کتنا نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور اسلام کی حسنات و برکات ہم وصول کریں گے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ایک رات کو گردش کر رہے ہیں، دیکھا بچہ رو رہا ہے، آپ قریب گئے تو ماں بچے کو دودھ نہیں دے رہی، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتے بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ جناب اسے میں دودھ چھوڑوا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عمر کا یہ دستور ہے، یہ لا بنا دیا عمر نے کہ وظیفہ بیت المال سے اس بچے کو اس وقت دیا جائے گا جب وہ ماں کا دودھ چھوڑ کر اور جب کھانے پینے لگے گا تو اس کا پھر ظاہر ہے الٹیمیٹلی وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔ لہٰذا حضرت عمر نے یہ فارمولہ بنایا تھا کہ ماں کا دودھ جب چھڑوا دیا جائے گا تب وظیفہ دیا جائے گا، اور وہ خاتون دودھ چھڑوا رہی ہے قبل از وقت۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما دوسرے دن بیت المال سے اور پھر آپ اپنے مسجد نبوی سے اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد بچوں کا وظیفہ جو دودھ کا ہے وہ اس وقت جاری نہیں کیا جائے گا کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا، بلکہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری و ساری کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے چند سال قبل 15 سے 20 سال پہلے برطانیہ کے جو وزیر اعظم تھی مارگریٹ تھریچر، تو انہوں نے بچوں کا دودھ بند کر دیا، تو وہاں پر بچوں نے جلوس نکالا مارگریٹ تھریچر ملک اس نیچر، کہ دودھ کو چھیننے والی۔ لیکن قربان جائیے یہ دودھ اور یہ وظائف جاری کرنا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت مبارکہ تھی کہ وہ اپنی رعایا کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتے تھے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس وہ گلیوں میں جانا یاد آتا ہے۔ اور اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے، اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، دنیا میں جتنی بھی ریفارم سے آگے چل کر ہم بتائیں گے اس کے داعی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آج دنیا میں جتنی بھی ویلفیئر اسٹیٹس کے تصورات قائم ہیں اس کی بنیاد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی صورت میں ڈالی، اور پھر اس کو آگے بڑھانے والے صدیق اکبر بھی ہیں، عمر بن خطاب بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، اور حیدر کرار بھی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور حضرت عمر بن خطاب کی دیانت
اور متانت کا کیا کہنا. اب دیکھیے قادسیہ فتح ہوا اور پوری پرشین پٹی اس پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد مال غنیمت میں سونا جواہرات نہ جانے کیا کچھ آیا. اور جب حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں ڈھیر کیا گیا تو جو کمانڈر نے فہرست بنائی تھی اس میں سے ایک سوئی بھی کم نہ تھی. حضرت عمر بن خطاب یہ منظر دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا حیرانی ہے، ہماری سپاہ پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے، ان کے پاس کوئی وردی نہیں، ان کے پاس کوئی شوز نہیں، لڑنے کا سامان نہیں، یہ اللہ کے کرم سے فتح یاب ہو گئے. اور اتنا وسیع مال، اس لیے کہ ہر آدمی ضرورت مند ہے، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، لڑ رہے ہیں اللہ کے دین کی خاطر. لیکن کمال یہ ہے کہ ایک سوئی بھی کم نہیں ہوئی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم برابر میں تشریف فرما تھے. آپ نے کہا کہ اے عمر، یہ آپ کے سپاہ اور افواج اس لیے دیانتدار ہے کہ ان کا خلیفہ ان سے بھی بڑھ کر دیانتدار ہے. معلوم ہوا کہ اوپر والا دیانتدار ہو تو نیچے والوں میں دیانت پھیلتی ہے، اور نیچے والے اگر اوپر والا بد دیانت ہو جائے تو یہ بد دیانتی نیچے والوں میں بھی گھر کر جاتی ہے. یہ کلیہ ہے، یہ فارمولہ ہے جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا. اور آپ کی حکومت میں کیا تھا؟ ویلفیئر اسٹیٹ. ایک بوڑھا یہودی نابینا تھا، بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ جب تک میں کماتا تھا تو بینگ اے نان مسلم میں جزیہ یا ٹیکس دیتا تھا، لیکن اب چونکہ میں کمانے کے قابل نہیں رہا تو بھیک مانگ رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، تم جب کماتے تھے تو جزیہ دیتے تھے، اب تمہارا حق ہے کہ بیت المال سے تمہیں وظیفہ دیا جائے. ہی واز دا جو، وہ یہودی تھا لیکن چونکہ مسلمان حکومت میں تھا اور اب ٹیکس دینے کے قابل نہ تھا تو سیدنا عمر بن خطاب نے بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر کے انسانیت کی عظیم مشعل راہ کو روشن و منور کر دیا. کسی کے پاس ہے ایسی ایگزامپل دنیا میں؟ آج آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. آج تو احتجاج کر کے اپنا حق وصول کیا جاتا ہے، وائلنس ہوتا ہے، تب جا کر کوئی حاکم کسی کو اس کا حق دیتا ہے. لیکن قربان جائیے، خلیفہ مراد محمد مصطفیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خود چل کر جا رہے ہیں اور لوگوں پر خود، ایک تو ہوتا نا کنواں جو کہتا پیاسے کو آ کر پانی پیو، اور ایک بادل برستے ہیں ہر جگہ خود پہنچ جاتے ہیں. تو بادلوں کی صورت میں حضرت عمر بن خطاب کا فیض ہر گھر میں برس رہا تھا. اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. اور پھر فہم و فراست کی اگر بات کی جائے تو پبلشر قرآن ہے. چنانچہ جب مسلمہ کذاب جو جھوٹا داعی نبوت تھا، ناموس رسالت کا گستاخ تھا، جب اس کے خلاف جہاد ہوا تو 70 ایک روایت، کچھ روایت میں 700 حفاظ و قرہ شہید ہو گئے. لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، ایسا کیجئے کہ قرآن اب تک تو سینوں میں محفوظ ہے یا مختلف شکل میں متفرق قرآن محفوظ ہے، کہا اچھا ہو کہ ایک ہی کتاب میں اسے جمع کر لیا جائے. تو صدیق اکبر نے کہا کیف افعلها لم يفعل رسول اللہ، جب اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا تو میں کس طرح کروں گا. لیکن کچھ دن کے بعد صدیق اکبر نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ اے عمر، جس چیز کے لیے اللہ نے تیرا سینہ کھول دیا ہے اس چیز کے لیے اللہ نے آج میرا سینہ بھی کھول دیا ہے. لاؤ حفاظ قرآن کو، وہ قرآن کو کتابی شکل دو. چنانچہ قرآن پہلی مرتبہ کتابی شکل میں ماری سے وجود میں آیا. اور یہ پہلا کام جب بدعت حسنہ کی صورت میں ہوا، یہ سارے کا سارا تعقل تھا، تفکر تھا، تدبر تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا. اور پھر اس کے بعد اگر آگے ہم چلتے ہیں تو آپ تراویح، اس لیے کہ قرآن تو کتابی شکل دے دی، لیکن حفاظت قرآن کے جو ظاہری اسباب ہے وہ کس طرح متعین کیے جائیں، تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک امام کے پیچھے
سارے کے سارے نمازیوں کو جمع کر دیا اور حافظ قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھنے کی ایک رسم حضرت عمر کی یہ سنت نہ ہوتی تو آج ہم میں حفاظ قرآن نہ ہوتے، اس لیے کہ پریکٹسنگ حافظ قرآن وہی ہوتا ہے۔ نام تو ہم رکھ لیتے ہیں حافظ، لیکن کیا قرآن یاد ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے نا، جسے چند آیتیں یاد ہو جائے ہم اسے بھی حافظ جی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑا قرآن یاد ہو جائے اسے بھی حافظ کہہ دیتے ہیں، یا پورا قرآن یاد ہے لیکن تراویح میں نہیں پڑھا سکتا یا سماعت نہیں کر سکتا، ہم اسے بھی حافظ قرآن کرتے نہیں صاحب۔ جس طرح پریکٹسنگ لائر ہوتا ہے، جس طرح پریکٹسنگ کرکٹر ہوتا ہے، جس طرح پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوتا ہے، جب تک پریکٹس نہ کرے آہستہ آہستہ چیزیں چلی جاتی ہیں، اسی طرح وہ حافظ قرآن جس نے قرآن تو حفظ کیا لیکن تراویح نہ پڑھا سکے تو اب وہ حافظ قرآن فقط نام کا ہے، کچھ آیتیں ضرور یاد ہوں گی، لیکن اگر پورا قرآن آج حفاظ کو یاد ہے، تراویح میں پڑھاتے ہیں تو یہ فیضان ہے، یہ صدقہ ہے اور یہ سنت حسنہ ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو حافظ قرآن یا تو نہ ہوتے تو قرآن پورا یاد نہ ہوتا۔ یہ سب انہی کا صدقہ ہے، انہی کا فیضان ہے۔ اور پھر آپ کی فہم و فراست اور دور اندیشی دیکھیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے تو آپ چونکہ تجارت کرتے تھے کپڑے کی، دھان لاد کر آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، حضرت عمر راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ یہ بزنس نہیں کر سکتے، آپ یہ تھان اٹھا کر مارکیٹ نہیں لے جا سکتے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اپنے بچوں کا پیٹ کس طرح پالوں گا، اپنے گھر کا چولہا کس طرح چلاؤں گا، میں نے تو یہ کام کرنا ہے، اور میں خلیفہ بننے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بیت المال کا پیسہ ہڑپ کر جاؤں یا کرپشن کروں، میں نے تو رزق حلال کے اسباب ڈھونڈنے تلاش کرنے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، خلیفہ کو بزنس مین نہیں ہونا چاہیے، حاکم کو بزنس مین نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اے امیر المومنین، جب آپ اپنا سامان لے کر مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ جتنے پیسے مانگیں گے لوگ آپ کو راضی کرنے کے لیے اتنے پیسے دیں گے، اور دیگر جو مارکیٹ ہے وہ استحصال کی طرف چلی جائے گی۔ لہٰذا ایک خلیفہ کو بزنس مین نہیں ہونا چاہیے، بیت المال سے آپ کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ چنانچہ اس طریقے سے وہ اللہ نے آپ کو کہا کہ ہر امت میں ایک محدث، ایک تو محدث ہوتا حدیث کا علم جاننے والا، ایک محدث ہوتا ہے یعنی جس کی زبان اللہ کے الہام کی ترجمان بن جائے، یعنی جو وہ کہے اللہ ویسا ہی نازل کر دے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب کو یہ بھی شان حاصل ہے، آپ نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ جو الفاظ حضرت عمر بن خطاب کے تھے من عن ایز اٹ از اللہ نے قرآن میں نازل کر کے قیامت تک کو نشان ابراہیم کو، قدم نشان ابراہیم کو اللہ کے رسول نے مصلی بنا دیا۔ لیکن یہ الفاظ حضرت عمر بن خطاب کے بے شمار 22 مقام ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو حضرت عمر بن خطاب نے سنا تو فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، باخدا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ من عن انہی الفاظ میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو نبی کا فیصلہ نہ مانے حتی شجر بینہم، یہ کس طرح ہو سکتا وہ مومن ہو؟ من عن ایز اٹ از اللہ نے اسی انداز سے جو حضرت عمر کے الفاظ تھے اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی، اس لیے آپ کو محدث کہا جاتا ہے۔ 22 کے قریبی آیتیں و مقامات ہیں۔ تو آپ نے ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی، بیت المال قائم کیا، آپ نے گشت کرنے کی رسم ایجاد کی، آپ نے بچوں کے وظائف جاری کیے، فلاحی اسٹیٹ اس طرح بنائی کہ محمد بن مسلمہ کو انسپیکٹر جنرل بنایا، وہ سارے گورنر کو جا کر وزٹ کیا کرتے تھے اور رپورٹ لیا کرتے تھے۔ آ کر انہوں نے بتایا حضرت سعد بن ابی وقاص کیا جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن سامنے بازار تھا، انہوں نے دیوار بنا لی۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے آ کے بتا دیا کہ جناب دیوار بن گئی ہے اور سیکریٹریٹ کے بالمقابل، لہٰذا آپ نے بلا لیا گورنر کو اور کہا کہ اے سعد یہ دیوار کیسی ہے، دروازہ کیسا، گورنمنٹ آفیسز کے اندر یہ پیون کیسے، یہ تمہارے وردی والے کیسے، یہ دروازے کیسے؟ نہیں، جو گورنمنٹ کے اہلکار ہوں
ان کے گھروں پر دروازے تو کجا دیواریں بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل اوپن ہونا چاہیے کہ ہر شہری وہاں پر پہنچے اور اپنی ضرورت کا سوال کرے اور اپنے مسائل کا حل نکالے۔ تم نے دیوار کیسے بنا لی؟ کہا کہ اے امیر المومنین، رش تھا، آوازیں آتی تھی، ڈسٹربنس ہوتی تھی۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس کو گرا دو۔ جو قصر جس کے سامنے دیوار بن جائے وہ قصر سعد نہیں ہوتی، وہ قصر فساد ہوتی ہے۔ آپ نے وہ دیوار گروا دی۔ کیا آج ہے ہمارے ہاں ایسا کوئی ایگزامپل ایسی؟ صاحب یہاں پر تو دروازے بند ہے، وزٹنگ کارڈ دو تو بولتے رک جاؤ صاحب ابھی مصروف ہے اندر۔ چھوٹے چھوٹے آفیسر دروازے لگا کر، اور باقاعدہ سیکریٹریٹ میں گھس نہیں سکتے آپ۔ یہ عالم ہے۔ تو ہم مسلمان تو ہیں لیکن روح اسلام ہم میں نہیں ہے۔ کاش کہ روح اسلام آ جائے، ملکیت کے حقوق آپ نے متعین فرمائے، دفاتر بنائے، چیک پوسٹ قائم کی۔ آپ کی ریفارمز کو اگر بیان کریں تو بہت بڑا وسیع دفتر ہے، لیکن میں آخر میں نسبت غلامی مصطفیٰ اور نسبت محمد مصطفیٰ کی اگزامپل دے کر رخصت چاہوں گا کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے پرانے مکان میں جاتے ہیں، زار و قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا خادم پوچھتا ہے اے امیر المومنین، اتنی بڑی سلطنت کے حاکم اور آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ فرمایا کہ یہ شکر کے آنسو ہیں، یہ تشکر و امتنان کے آنسو ہیں، یہ اللہ اور رسول کی عقیدت کے آنسو ہیں۔ فرمایا مجھے اپنا پرانا زمانہ یاد آ گیا۔ میرا باپ خطاب تھا، اس نے چند اونٹ میرے حوالے کیے تھے، ان کو کنٹرول کرو۔ ایک اونٹ کو کنٹرول کرتا تو دوسرا بے قابو، دوسرے کو کنٹرول کرتا تو تیسرا سرکش، تیسرے کو کنٹرول کرتا تو چوتھا آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا تھا۔ تو ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا، چند اونٹ کنٹرول نہیں ہوتے تھے، اور یہ آنسو شکر کے اس لیے ہیں کہ ایک خطاب کا بیٹا جس سے چند اونٹ کنٹرول نہیں ہوتے تھے، اور ایک محمد کا غلام عمر ہے جو لاکھوں اسکوائر مائلز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نسبت غلامی مصطفیٰ کا اظہار تھا کہ یہ پوزیشن، یہ اتھارٹی، یہ کنٹرول کہاں سے آیا؟ حضور کی ذات سے آیا، آپ کے فرمودات، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کے پرنسپلز کو اپنانے سے آیا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ہمیں اور پوری دنیا کو بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ عین حالت نماز میں آپ دعائیں مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے اللہ شہادت کی موت دے اور تیرے مدینے کو جائے مدفن بنا، تیرے نبی کے شہر کو۔ تو لوگ ہنستے تھے کہ عمر آپ کو اس مدینے میں کون شہید کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟ لوگ اس بات سے، اس دعا سے حیرت کرتے تھے، لیکن اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، جو کہ مجوسی تھا اور پرشین پٹی کا رہنے والا تھا، اور آپ بلکہ اسے نوازتے تھے، اس نے آ کر عین حالت نماز پر آپ پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کیا، اور پھر چند دن آپ صاحب فراش ہو کر اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی۔ پہلو مصطفیٰ میں اگر مجھے جگہ مل جائے تو میرے مقدر سنور جائیں۔ انہوں نے اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر حضور کے پہلو میں حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جگہ ملی جو اللہ کی مخلوق میں سب سے اولا بھی ہے اور سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ لیکن یہاں پر ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جب سیدنا عمر بن خطاب کو حملہ کر کے زہر بجھی ہوئی تلوار سے زخمی کیا گیا تو حضرت علی نے کہا کہ میں ایک ایسے حکیم کو جانتا ہوں جو علاج کرتا ہے۔ تو آپ اس حکیم کو لے کر جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگے تو آپ نے حکیم سے، حضرت علی نے کہا حکیم سے کہ حکیم واپس چلے جاؤ، لگتا ہے حضرت عمر شہید ہو گئے۔ تو حکیم نے بڑی حیرت سے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم تو میرے ساتھ تھے، وہ علاج کے لیے لائے تھے۔ فرمایا دیکھو وہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، خدا کی قسم اگر عمر زندہ ہوتے تو پھر دو مسلمان آپس میں نہیں لڑ سکتے تھے۔ عمر کے زمان میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، چہ جائے کہ دو مسلمان لڑ رہے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے عمر شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت علی نے واپس بھیج دیا، یہ یقین تھا کہ عمر کے ہوتے مسلمان نہیں لڑ سکتے، لہٰذا عمر چلے گئے۔ تب سے لے کر آج تک مسلمان باہم دست و گریباں ہیں، وہ لڑ رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت
اور ان کی سنت کے مطابق ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلو مصطفیٰ میں آپ کا عظیم الشان مزار آج بھی موجود ہے۔ وہ کہا نا کہ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو آپ کا خمیر اسی مٹی سے تھا جس مٹی میں سرکار آرام فرما ہے، صدیق اکبر آرام فرما ہے، حضرت عمر بن خطاب بھی وہیں آرام فرما ہے۔ بس دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اس عظیم حکمران جس کو آج بھی اسکینڈیوینین کنٹریز جن کے عدل و انصاف کو یونیورسٹیز میں پڑھاتی ہیں، باقاعدہ آرمیز میں لیکچر دیا جاتا ہے، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پکا سچا غلام بن کے ان کی